कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। ये किस मकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी, ये किस मकाम पे ले आई जुस्तजू तेरी। कोई चिराग नहीं और रोशनी है बहुत, फिर मुझे होश नहीं कौन से आलम में रहा, फिर मुझे होश नहीं कौन से आलम में रहा। तशनगी इतनी बढ़ी याद 72 आए, तशनगी इतनी बढ़ी याद 72 आए। सिमत मालूम जो हो जाए तो उठ जाएं कदम, सिमत मालूम जो हो जाए तो उठ जाएं कदम। एक आवाज़ शब रोज़ बुलाती है मुझे, एक आवाज़ शब रोज़ बुलाती है मुझे। देना है तो निगाह को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं आईना तो मुझे तू दिखाई दे। कुछ ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो, कुछ ऐसा तालमेल सुकूतो सदा में हो। उसको पुकारूं मैं तो उसी को सुनाई दे। मुजरिम है सोच सोच, गुनहगार सांस सांस। कोई सफाई दे तो कहाँ तक सफाई दे, या ये बता कि क्या है मेरा मकसद हयात, या जिंदगी की कैद से मुझको रिहाई दे। कुछ एहतराम अपनी अना का भी नूर कर, कुछ एहतराम अपनी अना का भी नूर कर। यूं बात बात पर न किसी को दुहाई दे, यूं बात बात पर न किसी को दुहाई दे। जनाब किशनी बिहारी नूर। आदाब ख़वातीन हज़रात, आज मुलाकात रहेगी प्रोफेसर डॉक्टर अख्तरुल वासी साहब से। डॉक्टर साहब का तारुफ जो है वो 15 से 20 सफ़हात पे मुश्तमिल है। मुख्तसरन अर्ज़ करते चलें तारुफ में कि प्रोफेसर साहब प्रेसिडेंट वाइस चांसलर ऑफ मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी इन जोधपुर, Professor Emeritus with Department of Islamic Studies, Jamia Millia Islamia, New Delhi, degree of Divinity by Henry Martin Institute, Hyderabad. प्रोफेसर साहब जो हैं अपनी फील्ड में पहले इंसान हैं जिनको कि इस्लामिक स्टडीज़ की बिना पे जो है कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मुकर्रर किया गया। इंडिया में पद्मश्री अवार्ड मिला बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये 2013 की बात है। पहले इंसान हैं जिन्हें कि इस्लामिक स्टडीज़ के सिलसिले में इस अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर साहब की तकरीबन 40 तसनीफ़ात हैं और 500 से ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। की नोट स्पीकिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है हम नहीं समझते कि उनका कोई शुमार है, मेरे ख्याल में 500 से ज़्यादा ही होंगे अभी तक। तो आइए मिलते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अख्तरुल वासी साहब से। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? दुआएं हैं आपकी। बेइंतहा शुक्रगुजार हैं आपके तमाम उन लोगों की तरफ से भी जहाँ जहाँ तक ये पैगाम मोहब्बत का पहुँचेगा इंशाअल्लाह, और तफसील आपके बारे में कोशिश रहेगी कि जो आजकल की नस्ल है उनमें किताबों से दूरी बढ़ती जा रही है। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ जो है वो क्लिफ नोट्स एक हों कि बहुत ही एब्रिज्ड वर्जन हर चीज़ का उन्हें 15 मिनट के वीडियो पे मिल जाए, 1 घंटे के वीडियो पे मिल जाए, तो वो उसको रिव्यू करके मालूमात हासिल कर लें।
تو اسی سلسلے میں یہ تحریک ہوئی مختلف پروگرامز کی ویکینڈز پہ کہ کیوں نہ ہم اپنی ان شخصیات جو کہ اپنے شعبوں میں اس وقت ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ان سے اگر گفتگو کا موقع ملے تو انہیں محفوظ کر کے ان کے اپنے آنے والے خانوادے کے لیے اور رہتی دنیا تک کیوں نہ محفوظ کر دیا جائے۔ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ وقت ہمیں دیا۔ نہیں، شکریہ تو آپ کا بنیادی طور پہ، اور وقت کی کمی کا خیال رکھتے ہوئے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ غالب کی زبان میں یہی کہوں کہ کس منہ سے شکر کیجئے اس لطف خاص کا، پرسش اور پائے سخن درمیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں تو اختر بھائی، آپ کی جو اکامپلشمنٹس ہیں وہ 40 کے لگ بھگ کتابیں، بلکہ اب تو بڑھ چکی ہوں گی، 500 آرٹیکلز ہیں، کی نوٹ انگیجمنٹس آپ کے لاتعداد ہیں، پدما شری 2013 میں۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جو ہے یہ فرمائیے کہ جو نجی زندگی آپ کی ہے، حالانکہ آپ نے اپنی کتاب ہے کچھ اور چاہیے وسعت، تو اس میں ہم نے سبیہ بھابھی کے بارے میں پڑھا، وہاں دیکھا کہ بڑا ساتھ دیا اور بڑا ساتھ دے رہی ہیں، اور ان کے ساتھ کے بغیر شاید یہ تمام چیزیں ممکن نہ ہوتی۔ تو لیکن تھوڑا سا پیچھے لے چلیے کہ یہ سفر کا آغاز کہاں سے شروع ہوا، تعلق آبا و اجداد کا کس خطے سے ہندوستان کے، کم از کم 1-2 پشت تو پیچھے چلیں آج۔ نہیں دیکھیے، میں بنیادی طور پر میری پیدائش تو علی گڑھ کی ہے، وہ شہر کی۔ علی گڑھ شہر میں ایک محلہ ہے عثمان پاڑہ، بلکہ عثمان پاڑہ اور دہلی گیٹ کا جو متصل ایک طرح سے ایریا ہے، میں وہاں پیدا ہوا، پلا بڑا۔ میرے والد جو تھے وہ الیکٹریکل گڈس کے کمیشن ایجنٹ تھے، میرے اور شاعر بھی تھے، ان کا نام حیرت بن واحد تھا۔ ان کا نام تو سید شوکت علی تھا، لیکن وہ اپنے تخلص اور اپنے بعد میں انہوں نے اپنے والد کا نام بھی اس میں شامل کر لیا، حیرت بن واحد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنا کام بھی کیا لیکن وہ چل نہیں پایا، پھر بعد میں حالات نے اس پہ مجبور کیا کہ وہ علی گڑھ مسیح یونیورسٹی میں ملازمت کرے، اور ایک اچھا دور دیکھنے کے بعد ایک بہرحال پریشانی کا وقت بھی آتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا والا معاملہ ہے، اس کو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دادا جو تھے سید واحد علی، وہ پیدا ہوئے تھے 1862 وغیرہ کے آس پاس، اور اس کے بعد ایک ہمارا علی گڑھ ضلع سے ملا، علی گڑھ شہر سے تقریباً تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ ہے مندور گڑھی اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن ہے باقاعدہ، وہیں ہمارا اس سے متصل گاؤں تھا جس کا نام کھیرو پورا تھا۔ خیر پور سے وہ کھیرو پورا ہو گیا وقت کے ساتھ۔ تو میرے دادا کا وہاں سے تعلق تھا، لیکن وہ ابھی چھوٹے تھے، ایک بہن تھی، ایک خود تھے، کہ ان کے والد اور والدہ دونوں کا بڑا مسٹیریس حالات میں انتقال ہو گیا، اور انہیں یہ لگا کہ اب ان کا بھی نمبر آنے والا ہے، تو وہ وہاں سے نکل کے اپنی پھوپھی کے یہاں جمال گڑھی جو اترولی کے پاس ہے علی گڑھ میں، وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے بہن کو تو اندر بھیج دیا پھوپھی کے پاس، اور خود باہر بیٹھے رہے جب تک کہ پھوپھا کہیں گئے ہوئے تھے نہیں آ گئے۔ اور پھوپھا سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے یہاں اگر ملازم رکھ لیں اور اس کے نتیجے میں اس کی تنخواہ کے روپ میں آپ میرا اور میری بہن کا خرچہ برداشت کرتے رہیں تو میں تیار ہوں۔ انہوں نے بہت ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے، گھر کے بچے ہو اور یہ نوکری کیوں۔
انہوں نے کہا دیکھیے اگر آپ مجھے اس طرح رکھ سکے تو رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا, چلا جاؤ. خیر اس کے بعد وہ وہاں رہے. پھر کیا میں پہلی جنگ عظیم کی بھرتی شروع ہو گئی تو انہوں نے اس کے لیے درخواست دے دی, اور اس میں کھیروپرا جب ان کے آبائی گاؤں میں ان کے چچا وغیرہ کے پاس وہ گئی انکوائری, تو انہوں نے بھی اس کے لیے کلیئر کر دیا کہ چلو مرمرا کے الگ ہو جائے گا اور کسی چیز کی وہ نہیں رہے گی. خیر وہ وہاں چلے گئے. اس کے بعد جب تک وہ ٹریننگ پوری کرتے جنگ ختم ہو گئی تو انگریزوں نے ان لوگوں کا استعمال جن لوگوں کو بھرتی کیا تھا مجاہدین آزادی کو کچلنے کے لیے کرنے کی کوشش کی, جس کے لیے ہمارے دادا تیار نہیں ہوئے, اور ان پہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں مقدمہ چلا, کورٹ مارشل ہوا اور برخاست کر دیے گئے. اس کے بعد انہوں نے تجارت شروع کر دی, اور وہ اپنے تجارت میں اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا, کامیابی ہوئی. لیکن بعد میں جب حالات ذرا اس میں بھی کمزور پڑے تو پھر انہوں نے بھی یونیورسٹی کی ملازمت کر لی اور انجینئرنگ کالج میں وہ اردلی کے منصب پر آ گئے. اور تقریباً یہ 50ویں جو ہماری 20ویں صدی کی 50 کے بعد کی وہ ہے دہائی, اس کے بیچ میں انہوں نے وہاں پہ استعفیٰ دے دیا کیونکہ بڑے بابو سے ان کی نہیں بنی. بڑے بابو چاہتے تھے کہ وہ ان کے ذاتی خدمتگار کے طور پہ بھی کام کریں, اور اس طرح وہ آ گئے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے پھر آن کے اپنا کاروبار سنبھال لیا اور وہ زندگی کی آخری سانس تک کام کرتے رہے. میرے دادا کا میرے اوپر یہ احسان ہے کہ ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے پاکستان چلے گئے, بڑے بیٹے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. ہمارے والد اور ان کی والدہ اور والد یعنی دادا ہمارے ہندوستان میں رہ گئے. تو میرے دادا نے 6 مہینے کی عمر سے میری پیدائش کے بعد مجھے اپنے پاس رکھا, اور میں ان کا احسان مند ہمیشہ رہوں گا. اس لیے نہیں کہ وہ میرے دادا تھے, بلکہ انہوں نے جس طرح سے تربیت کی وہ غیر معمولی تھی. انہوں نے مثال کے طور پہ مجھے کلمہ بھی سکھایا, اور کلمہ سکھانے کے بعد انہوں نے مجھے رحیم اور کبیر کے دوہے بھی سکھائے. اور وہ جو دوہے سکھائے ان کے گرد وہ کہانیاں بنتے تھے اور کہانیاں بن کے مجھے سناتے تھے. اس کے علاوہ زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں پہ انہوں نے مجھے لے کے نہ گئے ہوں. وہ سرکس ہو, دنگل ہو, میلاد ہو, جی مشاعرہ ہو, سیاسی جلسہ ہو, جی رام لیلا کا پروگرام ہو, جی چاہے اس کے اندر جو ہے وہ کھیل تماشا کوئی بھی ہو, وہ ہر جگہ لے جاتے تھے مجھے. اور اس طرح سے مجھے زندگی میں ان تمام چیزوں کو, زندگی کے ان تمام رنگوں کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جس نے میرے شعور کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا. اچھائی اور برائی کو میں نے سمجھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مجھے سرکس, میں آپ کو بتاؤں, سرکس جو ہے وہ انہوں نے مجھے دکھائے اور ایک طرح سے میری پوری تربیت کی. اور اس کے بعد ہمارے ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ مجھے گھر سے میرے والد کی طرف سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بگڑ نہ جائے. اس لیے گھر میں ہی ہماری تعلیم کا شروع میں انتظام ہوا, اور ایک استاد ماسٹر محمد حنیف انصاری صاحب تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے مجھے مولوی اسماعیل کی 5 کتابیں بھی پڑھائیں, تختی لکھنا بھی سکھایا. اور جو ایک بات خاص تھی وہ یہ کہ جو کچھ انہیں ہمارے گھروں سے ملتا تھا وہ ہمارے اوپر ہی خرچ کرتے تھے. کھلونا بک ڈپو, پھلواری بک ڈپو کی جو بچوں کی کہانیاں آتی تھیں ان کی کتابیں منگواتے تھے. پہلے ان کی جلدیں منواتے, اس کے بعد وہ ہمیں پڑھنے کو دیتے, اور پڑھنے کے بعد جب ہم پڑھ لیتے تو پھر ہم سے سنتے کہ بتاؤ کیا پڑھا تم. تو اس طرح سے انہوں نے ہماری وہ کی. اس کے بعد پھر ایک دن ہمارے دادا نے, جب ہم نے 5 کتابیں پڑھ لی مولوی اسماعیل کی,
تو ہمارے دادا نے ہماری انگلی پکڑی اور ہمیں ایک محلہ ہے دربار گیٹ محلہ بنی اسرائیلان، وہاں پر وہ ہمیں لے کے گئے. چنگی کا اسکول نمبر 16 تھا اور اس اسکول میں انہوں نے ہمیں لے جا کے 4تھی کلاس میں داخل کر دیا. اور اس طرح ہماری اسکول کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا. اور اس کے بعد ہم نے جب 5ویں ماتھے کر لی تو 6ٹھی کلاس میں ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول میں داخل کر دیے گئے 6ٹھی کلاس میں. وہاں رہے، وہاں سے ہائی اسکول کیا اور اس کے بعد یونیورسٹی میں آ گئے. پھر یونیورسٹی کیا، بی اے کیا، بی اے آنرز اسلامک اسٹڈیز میں کیا، بی ٹی ایچ کیا، ایم ٹی ایچ کیا، ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا. اور اس طرح سے پھر جو تھا وہ ہم جامعہ ملیہ اسلامیہ چلے آئے اور یہاں پر ایک طرح سے ہم نے 35 سال سے زیادہ عرصہ درس و تدریس میں گزارا. بیچ میں تھوڑا سا عرصے کے لیے میں علی گڑھ بھی گیا پڑھانے کے لیے، لیکن میں نے علی گڑھ کے مقابلے جو میرا وطن تھا میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو پسند کیا اور پھر وہیں آ گیا اور وہیں کا ہو رہا. اس کے بعد میں نے کبھی کہیں درخواست نہیں دی نوکری کے لیے. میں 1980 میں باضابطہ جامعہ میں آیا، 1987 میں ریڈر ہوا اور 1991 میں صرف 39 سال کی عمر میں ایک فل فلیج پروفیسر کے طور پہ اوپن پوسٹ سے جنرل سلیکشن کمیٹی سے منتخب ہو گیا. اور تقریباً میں نے 25 سال سے زیادہ فل فلیج پروفیسر کے طور پہ گزارے. اس بیچ میں جو مناصب ملتے ہیں با اعتبار عہدہ وہ ملتے رہے. ہیڈ رہا، دین رہا، ڈائریکٹر ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ رہا ایک مدت تک، اور اس طرح سے یہ سفر جاری رہا. بیچ میں صدر جمہوریہ نے مجھے 12ویں لنگوسٹک کمشنر کے طور کمشنر فار لنگوسٹک مائنورٹیز کے طور پہ میرا تقرر کیا، جو ایک سرکاری کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی والی پوسٹ تھی اور میں اس پہ رہا. میں نے 2 سال کے عرصے میں 3 رپورٹیں پیش کی جو کہ پارلیمنٹ صدر جمہوریہ کے حکم سے پارلیمنٹ کی ٹیبل پہ بھی رکھی گئیں. اس طرح سے میں مختلف چیزوں سے جڑا بھی رہا اور بہرحال یہ ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ کسی طرح سے بھی ہمیں ملک اور ملت کی خدمت سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. بے انتہا ایک طویل خدمات کا سلسلہ ہے، اور جیسا کہ آپ کے دادا نے آپ کے ساتھ جو ان کا رہا ساتھ اور آپ کا اور دادا کا، ہمارے ساتھ ہمارے والد کا وہی سلسلہ تھا کہ وہ ان جگہوں پہ ہمیں لے گئے جہاں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا اس وقت کہ ہمیں کیوں لے جایا جا رہا ہے، یہاں کیوں بٹھایا جا رہا ہے. یہ جو مطلب 8 سال کی عمر میں اگر آپ جوش صاحب اور فیض صاحب کے ساتھ اسٹیج پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات، تو ہم تو مطلب کچھ لاشعوری طور پہ کچھ چیزیں رہ گئیں. اور وہ بول جو تھے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج جوش صاحب کی تاریخ پیدائش ہے. جب ہماری آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، 117ویں ان کی برتھ یوم پیدائش ہے اور وہ منائی جا رہی ہے آج پوری دنیا میں. تو جیسا آپ نے کہا کہ آپ کے دادا آپ کو لے کے گئے اور کبیر کے دوہوں سے، اور وہ پوری کی وہ بنتے تھے اور آپ کو سمجھاتے تھے سارا کچھ، تو اس سے یہ ایک یاد آئی کہ اس عمر میں کچھ چیزیں سنی. ان پروفیسر آفاق صدیقی ہوا کرتے تھے، بڑے مشہور استاد ہیں، سندھ کے گزرے ہیں، اور ان کا بھی ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کو سناتے چلیں تاکہ تھوڑا سا. تو یہ کوئی 8-9 برس کی عمر ہوگی اور ہمارے والد کنڈکٹ کرتے تھے، پرنسپل تھے، پروفیسر تھے آپ ہی کی طرح مختلف کالجز میں تاریخ کے. تو وہ اپنی غزل پڑھ رہے تھے، انہوں نے شروع کی، یہ دلیل قرب و مدام ہے کہ جو فاصلہ تھا مٹا دیا، تیرے ہر خیال کو درد نے میرا ہم خیال بنا دیا. بڑی مشہور غزل ہے، بہت ہی عمدہ ترنم ان کا ہوا کرتا تھا. تو اور اس کے بعد اگلا شعر جو ہے اس میں وہ اٹک گئے.
اور وہ مصرع انہیں یاد نہیں آ رہا تھا. تو وہ غزل اتنی دفعہ سنی تھی ہم نے بچپن میں ان سے اور گھر پہ بھی کہ وہ ہمیں ازبر ہو گئی تھی. واہ. تو ایک پیچھے سے بابو جی کہتے تھے والد کو, تو بابو جی کے پیچھے ہم بیٹھے ہوئے تھے, کبھی آپ کو تصویر بھیجیں گے اس کی, تو پیچھے سے ہم نے کہا کہ کبھی جاگ اٹھی کوئی آرزو تو تھپک تھپک کے سلا دیا. تو انہوں نے پہلا مصرع پڑھا تھا اس کا کہ تیری آرزو کے سوا اگر میری خوابگاہ خیال میں, اور اس کے بعد اگلا مصرع انہیں یاد نہیں آ رہا تھا. تو یہ واقعہ ایک عرصے تک وہاں مشہورہ کہ یہ بچہ تھا کون اسٹیج پہ جس نے میتھر صاحب کو یہ دوسرا مصرع یاد دلایا, اور اسی میں صدارت فرما رہے تھے جوش صاحب جی. اور وہاں انہوں نے جس گھن گرج کے ساتھ پڑھا کہ سب کی ہولی میری ہولی, سب کی جھولی میری جھولی, سب کی ٹولی میری ٹولی, سب کی بولی میری بولی, سب کا جیون میرا جیون, ساری دھرتی میرا آنگن, بول ایک تارے جھن 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 بول. تو یہ ایک 8 سال کا بچہ جو ہے وہ ایک جسے کہ وہ ہارڈ ڈسک کے اوپر ایک چیز برن ہو جاتی ہے, تو آپ کی بھی یادداشت میں ضرور کبیر کے کوئی دوہے ایسے ضرور ہوں کہ دادا جی نے اس زمانے کے کہ جب آپ نے دادا کے ساتھ جو وقت گزارا, مطلب آپ کی ہوم اسکولنگ رہی, دیکھیے 4تھی کلاس تک, تقریباً 4تھی سے آپ اسکول گئے. جی نہیں, اب میں آپ سے عرض کروں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے والد شاعر تھے, تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جب سفر سے آتے تھے, وہ کمیشن ایجنٹ تھے, میں نے آپ سے عرض کیا پروفیشنلی, تو وہ جب لوٹ کے آتے تھے تو 2-3 مہینے مشکل سے گھر رہتے تھے. تو اس بیچ میں ہمارے گھر پہ بھی نشستیں ہوتی تھی شعری, اور دوسری جگہوں پہ بھی ہوتی تھی, تو ہمیں ہر جگہ لے جاتے تھے. تو ایک طرح سے شعر سننے کا جو ایک موقع ملا, اور ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کے گھر پہ شیری بھوپالی بھی آن کے ٹھہرے. اور ہم جگر صاحب جب آخری دفعہ علی گڑھ آئے ہیں ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ لینے کے لیے, اس وقت تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ساہتیہ اکیڈمی وغیرہ کیا ہوتی ہے, تو ہمارے گھر پر بھی وہ شہر میں آئے, اور ان کے اعزاز میں ایک نشست ہوئی جس میں انہوں نے اپنی, مجھے آج تک یاد ہے, بچپن کی بات ہے لیکن مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ انہوں نے اپنی وہ مشہور زمانہ غزل پڑھی تھی کہ جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جامو پیمانہ. انہوں نے اور بھی چیزیں پڑھی تھی, لیکن یہ جو تھی اس پر ایک طرح سے ہر آدمی آبدیدہ ہو گیا تھا, کیونکہ اچھا وہ بھی اتفاق یہ کہ جگر صاحب کا وہ آخری سفر بھی ثابت ہوا, اس ایک بات. دوسرے بھی آپ جوش صاحب کے بارے میں بات کہہ رہے تھے, میں بھی جوش صاحب کا بڑا مداح ہوں, اور میں جو اور باتوں کے علاوہ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہ 4 مصروں میں مکمل ڈرامہ منظوم جوش صاحب کا کمال, جوش صاحب کا حصہ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے کہ مثال کے طور پہ اس میں تمام جتنے لوازمات ہوتے ہیں ڈرامے کے وہ سب اس کے اندر تھے. مثال کے طور پہ سچویشن بھی ہے, ڈائیلاگ بھی ہے جی, اور تمام کیا میں چیزیں موجود ہیں. کل شام این طرف کے ہنگام سچویشن, واہ واہ, سایہ وہ پڑا پشت سے آ کر سر جام ایکشن, واہ جی تم کون ہو جبریل ہو کیوں آئے ہو, جی سرکار فلک کے نام کوئی پیغام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں مطلب یہ کہ جوش صاحب جو ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, میں ان کا ایک طرح سے بہت مداح ہوں, اور میں یہ مانتا ہوں کہ اردو شاعری میں وہ بنیادی طور پہ ہمارے ان لوگوں میں تھے جنہوں نے کہ کسی دام میں, کسی تحریک کے دام میں پھنسے بغیر اپنی ایک پہچان بنائی. بے شک بے شک جی, اور یہ بڑی بات ہے. بے شک بے شک بے شک. دوسرے آپ نے جو بات کہی ابھی مجھ سے, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا جی, کلکتہ روڑ قلعہ جمشید پور میں فسادات ہوئے تھے بڑے بھیانک 1964 میں.
صحیح. میرے دادا مجھے سیاسی جلسے میں لے کے گئے, اوپر کوٹ اقبالہ قلعہ علاقہ ہے علی گڑھ میں, وہاں پہ جلسہ تھا. وہاں جان بوجھ کے بجلی کاٹ دی گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ کیسے لوگ وہ کریں, تو کسی نے کہا جلسے کو مطلب پبلک کو بھٹک نہ جائے, چلی نہ جائے, کہ کسی نے کہا کہ تم بولو گے. کوئی جانتا تھا کہ اسکولوں میں ڈیبیٹ میں حصہ لیتا ہوں. میرے دادا نے, میں نے اپنے دادا کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا جاؤ. میں گیا, میں نے تقریر کی. وہ تقریر اتفاق سے ایسی ہٹ ہوئی کہ ایک دوسرے جلسے میں بلا لیے گئے 1 ہفتے 10 دن کے بعد. معلوم ہوا بعد میں 2 مقدمے قائم ہو گئے ان دونوں تقریروں پہ, اور گرفتاری کی وہ آ گئی. عدالت میں حاضر ہوئے, مقدمہ چلا, سزا ہوئی. اختر بھائی کس موضوع پہ آپ کی تقریر تھی, کچھ یاد؟ یہ کلکتہ روڈ پلا جمشید پور کے فسادات کے خلاف. اچھا 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 اچھا, احتجاجی تقریر تھی وہ. تو یہ بات آپ سے میں کر رہا ہوں مارچ اپریل 1964 کی. جی, اور اس پہ مقدمہ چلا. بعد گرفتاری تک آ گئی. نہیں, گرفتاری کا مقدمہ چلا, 2 مقدمے چلے, دونوں میں سزا ہوئی. دونوں تقریروں میں کیا میں سزا ہوئی. اور اس کے بعد مجسٹریٹ نے ہم سے پوچھا کہ تم جیل جاؤ گے یا جرمانہ دو گے. ہم نے کہا جرمانہ کائے کو دیں گے جی. تو اسٹول پہ کھڑے کیے جاتے تھے کٹہرے کے اندر, چونکہ اس میں کٹہرا اونچا تھا, ہم نیچے تھے. تو اس نے ہمارے دادا کو, جج مجسٹریٹ نے اپنے چیمبر میں بلایا اور کہا کہ ہمارے پاس علی گڑھ میں جیل میں بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, اس لیے آپ بہتر ہے جرمانہ ہی دے دیں. تو 50 روپے کا 2 جرمانے ہمارے دادا نے دیے, اور اس طرح ہماری رہائی ہوئی. پھر بعد میں تو ہم کئی دفعہ جیل گئے. آخر میں 7 مہینے میزا میں جیل میں رہے, مینٹیننس آف انڈیا سیکورٹی ایکٹ میں, اور ایمرجنسی میں انڈر گراؤنڈ رہے. وہ سب ہوا, لیکن وہ پہلا موقع تھا, اور وہ بھی دادا کی سرپرستی میں اور ان کی تحریک پہ, ایک طرح سے ان کی اجازت سے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اور کیا اچھی یادداشت آپ نے آج اس وقت شیئر کی. نہیں صاحب, یہ یادیں جو ہیں, اور یہ وہ صحبتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ایک تہذیب ہے, آداب نشست و برخاست جو ہیں, یہ وہیں سے بنتا ہے پورا. کیونکہ اگر وہ تربیت ساتھ نہ ہو تو شاید آج ہم ان شخصیات پہ بات نہ کر سکتے. اس تربیت کا کہ کیا کہنے. تو بات ہوئی والد کی, دادا کی بات ہوئی, والد اور والدہ کا نام بھی بتاتے چلیے تھوڑا سا. جی دیکھیے, میرے دادا کا نام سید واحد علی تھا, دادی کا نام ارشادی بیگم تھا, اور والد کا میں نے بتایا سید شوکت علی حیرت, جو کہ حیرت بن واحد کے نام سے مشہور تھے. میری والدہ شاہدہ بیگم جی, اور وہ بھی ایک ایسے خاندان سے آتی تھیں کہ جن کے والد پولیس میں تھے, لیکن پولیس میں پیر جی چچا کہلاتے تھے. وہ اپنی نیکی کی وجہ سے, ایمانداری کی وجہ سے, توکل و استغنا کی وجہ سے ان کی اپنی علیحدہ پہچان تھی. تو وہ بعد میں پاکستان چلے گئے تقسیم کے بعد, اور ہماری والدہ اپنی 2 بہنوں کے ساتھ ہندوستان میں رہ گئیں جی. تو ایک طرح سے ہمارے, چونکہ دادا کے کوئی بیٹی نہیں تھی, اس لیے ہماری والدہ کو انہوں نے بیٹی کی طرح رکھا, اور بالکل جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہے, اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے, اس کو کوئی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا, انہوں نے اس کا ثبوت دیا. اور میری میں جو والدہ کا میں نے بتایا. اس کے علاوہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میری شخصیت, جو کہتے ہیں نا ہر آدمی کے پیچھے کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ میری جو زندگی ہے اس میں اگر کوئی کامیابی مجھے ملی ہے, کوئی پہچان ملی ہے, تو اس میں 2 عورتوں کا ہاتھ ہے, ایک میری والدہ کا اور ایک میری بیوی سبیحہ کا جی. ان دونوں نے اپنے اپنے وقتوں میں
مطلب میری بڑی مدد کی اور میرا بڑا سہارا دیا. جب ہمارے بہت برے حالات تھے اور مجھے یاد ہے میں اس وقت کو نہیں بھول سکتا کہ ہم بہت تنگی سے گزر رہے تھے, لیکن ہماری والدہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور اسی وقت میں میری تعلیم اگر جاری رہ سکی تو ان کی وجہ سے جاری رہ سکی. بڑی بات, بڑی بات. اور انہوں نے ایک طرح سے, ہم رات کو تالے باندھتے تھے, تالوں کی پیکنگ کرتے تھے, علی گڑھ تالوں کے لیے مشہور ہے, اور صبح تیار مال دے کے کارخانے میں خام مال لے کے گھر پہنچا کے اور پھر یونیورسٹی جاتے تھے. تو اس طرح سے چلتے رہے. پھر سبیہ سے جب ہماری شادی ہوئی تو اس وقت وہ ہماری خالہ کی بیٹی ہیں. بھائی آپ نے تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر دیا معاملہ, جی اگر آپ کی اجازت ہو. جی فرمائیے. تو تعلیم کے سلسلے میں جب بات شادی کی آئی تو اس وقت آپ کس منزل پہ تھے تعلیم کی؟ نہیں, میں اصل میں بنیادی طور پہ, صاف بات ہے آپ کو سن کے تعجب ہوگا, میں میزا میں بند تھا مینٹیننس آف انڈیا سیکورٹی ایکٹ کے تحت. ٹھیک 7 مہینے تک. تو میری والدہ جو تھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہاری شادی رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ہماری منگنی جو ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب ہم جیل میں تھے. جی تو ایسا ہے کہ وہ جسے غالب کی زبان میں کہوں اگر میں, تو ایک تھوڑی مدت کی قید کے بعد عمر قید کی سزا جو تھی جی وہ ملی. لیکن وہ ایسی ہے کہ بہرحال سبیہ نے ہمارے خاندان کو جوڑ کے رکھا اور آج تک جڑے ہوئے ہیں, اور مجھ سے زیادہ وہ میرے خاندان کا خیال رکھتی ہیں. میں اس بات کا آپ سے اعتراف کر رہا ہوں, وہ نہیں ہیں, ان کی غیر موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں آپ سے عرض کروں, جب میری شادی ہوئی ہے تو اس وقت ان کے حالات بھی اچھے نہیں تھے, ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے. شربت کے پیالے پہ ہوئی تھی. نواب صاحب چھتاری جو اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر تھے, پروفیسر علی محمد خسرو جو وائس چانسلر تھے, پروفیسر محمد شفیع جو کہ پرو وائس چانسلر تھے, اور دنیا جہان کے لوگ وہاں پہ 1000 کے قریب لوگ تھے. لیکن شربت کے پیالے پہ سچ مچ وہی شادی, اور اس وقت ہمیں 100 روپے ملتے تھے اسکالرشپ. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہم اور اوپر سے کام کرتے تھے, تالے وغیرہ باندھتے تھے, وہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. سبیہ نے ان حالات میں بڑا خیال رکھا, اور جب ہم باقاعدہ کمانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی والدہ کو یہ رقم ہر مہینے دینی ہے. میں نے کہا میں کسی کو پوچھنے ہوا, جسے دینا وہ آپ دو. تو میں نے کہا لیکن کیا ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے, ہم سب مل کے جوائنٹ فیملی ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ایسا ہے کہ اس لیے دینا ہے کہ جب ان کو کسی کو دینا ہو تو انہیں کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے اور نہ مانگنا پڑے. ہم بھی دیں گے تو کس کو دیں گی وہ, ہمارے تمہارے اوپر ہی خرچ کریں گی, ہمارے تمہارے بچوں پہ خرچ کریں گے. بڑی اچھی بات آپ شیئر کر رہے ہیں. یہ بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم اور ماں باپ کی قدر و قیمت اور ان کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ اسی کی وجہ سے, اسی کی خیر و برکت ہے کہ ہم آج جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں رہ رہے ہیں, یہ سب ہمارے خیال و خواب جو ہیں, خواب و خیال سے باہر کی چیزیں تھیں. یہ اللہ رب العزت نے نوازا, اور میں اس بات کا آپ کے سامنے اعتراف کروں, اور مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے, بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں, میرے رب نے مجھے میری اوقات سے بہت زیادہ اور وقت سے بہت زیادہ پہلے نوازا. یہ بڑی بات ہے. جب اس میں آپ کی دیکھیے بے انتہا محنت ہے. نہیں صاحب دیکھیے, محنت عدیل زیدی صاحب, محنت بہت لوگ کرتے ہیں, میں آپ کو برس کر رہا ہوں. بالکل نہیں, آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے, پورا ہاں, لیکن یہ صرف اللہ ہی کا کرم اور اس کی عنایت ہے. بالکل. اور جیسا کہ
تو یہ آپ کی والدہ نے صبیہ بھابھی کو کہاں سے تلاش کیا؟ کیا نہیں ہماری، میں نے بتایا نا میری خالہ کی بیٹی تھی. خالہ کی بیٹی ہیں، تو آپ تو ان کی چھوٹی بہن کی بیٹی تھی. انہوں نے مطلب بچپن سے ان کی نگاہ رہی ہوگی. صبیہ بھی ہمارے گھر زیادہ بہتر محسوس کرتی تھی بچپن سے، مطلب ویسے ہی ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے. تو ان سے جب پوچھا خالہ نے یا آپ کی والدہ نے کہ لڑکا تو جیل میں ہے لیکن منگنی کر رہے ہیں، تو کیا تاثرات تھے ان کے، کیسے ہاں کی؟ نہیں وہ اصل میں بنیادی طور پہ بہت صاف بات کہوں کھلنڈرے مزاج کی تھی، اس لیے انہوں نے کہا میں کیا پریشانی کی بات ہے، سمجھے. تو ہمارے چونکہ ہم یونیورسٹی میں لیڈر تھے، سیکریٹری تھے یونین کے، جی جی اسٹوڈنٹس یونین کے، علی گڑھ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے سیکریٹری تھے، جنرل سیکریٹری تھے. تو وہ سب جانتی تھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں. تو انہیں پتا تھا، کہنے کو ہمارا ایک دونوں کا وہ ربط اس طرح سے نہیں تھا کوئی، بس یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہے کزن ہے ہماری، لیکن یہ کہ کوئی ہم لوگوں کی زیادہ وہ نہیں تھی. بعد میں صبیہ کی جو خوبیاں سامنے آئیں وہ غیر معمولی تھی. تو اختر بھائی، یہ کہنے میں کوئی ہمارے خیال میں دو باتیں نہیں ہیں، عذر نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا کے جو صدر ہیں انہوں نے پدما شری اور آپ کی اتنی یہ جو ڈگریز ہیں، ڈیوینٹی وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے، اور یہ کمشنر کا جو ہے مائنورٹیز کا، تو آپ کی طرف سے کم از کم تمغہ امتیاز اور تمغہ جرات جو ہے وہ بھابھی کو ملنا چاہیے. نہیں میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں نے مطلب یہ کہ ایک کتاب ہے میری تہذیبی ترجیحات سیرت طیبہ کے حوالے سے، صحیح، اس کو ڈیڈیکیٹ صبیہ ہی کے نام میں نے کیا ہے. جی اور یہ کہا اور یہ کہا اس میں کہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول اس میں لکھا ہے کہ سب سے بہتر جو متاع ہے زندگی میں وہ اچھی شریک حیات ہے. بالکل بالکل. عبید اللہ علیم بھائی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاید صحیح پڑھ سکیں، کہ پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے. کیا بات ہے. پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے ہیں، ایک حوالہ دوست میرے اور ایک حوالہ گھر میں ہے. بے شک. نہیں تو حوالہ، یہ گھر والا حوالہ جو ہے یہ زیادہ مستحکم ہے، بڑا مضبوط حوالہ ہے صاحب. یہ تو مضبوط حوالہ ہے، اور اگر یہ اچھا مل جائے اور مضبوط اور مستحکم ہو اور معاون و مددگار ہو تو پھر زندگی کی ہر منزل جو ہے آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. نہیں، بالکل بات سمجھ میں آتی ہے. اور وہ تمام 40-45 صفحوں کا جو آپ کا پوری اکامپلشمنٹس پڑھیں، اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت جو آپ نے یہ ساری بات شیئر کی. اچھا، بہن بھائیوں میں آپ کے؟ ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں 3 بھائی، اور اللہ کا شکر ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ سب بھی ایک طرح سے ہر وقت میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور میرے لیے سہارا ہیں. اور میرے 10 بھائی نہیں ہیں، 10 تو بازو ہیں، بہنیں جو ہیں وہ بھی بڑا خیال رکھتی ہیں. ان کے بھی نام شامل ہو جائے تو کیا اچھا ہو. میرا بھائی جو ہیں وہ عارج بن حیرت ہیں جی، دوسرے بھائی جو ہیں غانم بن حیرت ہیں جی. عارج بن حیرت جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل ایکسپورٹ امپورٹ کی کمپنی ہے فرٹیلائزرز کی، اس کے اندر ڈائریکٹر ہیں جی. دوسرے بھائی جو ہیں وہ ریڈیسن کے اندر جو گریٹ کباب فیکٹری ہے اس میں شیف ان چیف ہیں جی. اس کے علاوہ میری بہنیں جو ہیں ان میں غالیہ ہیں، غانیہ ہیں اور فارحہ ہیں جی. اب وہ سب بچے والی ہیں ماشاءاللہ اب تو سب. اور آپ کے میرے 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے. بڑی بیٹی لکھنؤ میں ہے ارم الوی، دوسرا 3 بیٹیوں کے ساتھ، اور دوسرا نمبر پہ بیٹا ہے جو کہ جامعہ کے ماس کمیونیکیشن ریسرچ سینٹر سے وابستہ ہے، آج کل پی ایچ ڈی کے لیے چھٹی پہ ہے. اچھا وہاں سے
وہ کر رہا ہے. ان کا کیا نام ہے اختر بھائی؟ کامران واسع. اور ان کی بیوی جو ہیں وہ انگریزی پڑھاتی ہیں جامعہ اسکول میں, فوزیہ آفرین. ان کو بھی 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. اور جو ہماری تیسری اولاد ہے وہ ہماری بیٹی ہے, اس کا نام ہے ثنا سعد خان, جو کہ وہاں پہ ہے گجرات واپی کے اندر. وہ ایک بیٹی اور ایک بیٹے کے ساتھ ہے وہاں پر. اور آخری بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر انم واسع ہے, اس نے لاء میں پی ایچ ڈی کیا ہے. اس کا میاں جو ہے اس نے بھی, وہ بھی پی ایچ ڈی ہے لاء میں, علی گڑھ سے. یہ جامعہ سے ہیں, وہ علی گڑھ سے ہیں. اور آج وہ اب کئی سالوں سے مالدیو نیشنل یونیورسٹی میں لاء پڑھا رہے تھے. اب وہ وہاں سے بنگلور آ گئے ہیں, پریسیڈنسی یونیورسٹی ہے بنگلورو میں, اس کے اندر وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے ہیں. اور ہماری بیٹی جو ہے یہ چھوٹی والی, اس کے بھی ایک بیٹا ہے جو کہ ابھی مشکل سے 1.5 مہینے کا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو 2 پوتیاں جو ہیں ان کے کیا نام؟ وہ جو ہے اس بڑی کا نام جو ہے نادیہ واسع ہے, چھوٹی کا نام ثانیہ واسع ہے. ایک 10ویں میں ہے نادیہ, اور ثانیہ جو ہے وہ 6ٹھی کلاس میں ہے. اور ابھی جو یہ جو 1.5 مہینے کی ابھی نیا ان کا نام سمر ہے. سمر شبیر, اپنے دادا کے نام سے جڑے ہوئے ہیں. شبیر ان کے دادا کا نام تھا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اور پروفیسر صاحب, آپ کے تو اتنے خطابات ہیں جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں کہاں کے دانا ہے, کس ہنر میں یکتا ہے. یہ تو اثر آپ لوگوں کی محبت ہے. لیکن اس کا دوسرا مصرع صادق نہیں آتا آپ کو. نہیں وہ, لیکن میں نے وہ دوسرا مصرع پڑھا بھی نہیں اسی لیے, کیونکہ بہرحال آسمان جو ہے وہ ہر کسی سے دشمنی کرتا بھی نہیں ہے, وہ اپنے اس کے برابر کا آدمی دیکھتا ہے. لیکن میں تو صرف اگر مجھے کوئی بات مصرع پڑھنا ہو تو میں یہی پڑھوں گا کہ یہ تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بالکل بالکل. اللہ رب العزت کا کرم, اس کا احسان ہے, اس کے رسول کا صدقہ ہے. سچی بات ہے. بے شک. 1-2 مصرے پڑھتے چلیں یہاں پہ کہ یہی سلسلہ ہے. اور یہ بہت ہی شروع میں جب والد کا انتقال ہوا اور کچھ لکھنا شروع ہوا, سلسلہ لکھنے لکھانے کا, کہ کہاں کے ماہر و کامل تھے تم ہنر میں عدیل. واہ. کہاں کے ماہر و کامل تھے تم ہنر میں عدیل, تمہارے کام تو پروردگار کرتا رہا. تو ایسا ہے, بلا شبہ آپ نے بات صحیح کہی, کرتا پروردگار ہے, لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے اقبال کی زبان میں کہ ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال کی طرف بھی آتے ہیں. ابھی اس گفتگو میں دیکھیے بہت سی چیزوں کا احاطہ ہونے والا ہے. تو ان تمام جو آپ کی اکامپلشمنٹس کہنا چاہیے, اور ایک طویل سفر ہے, آپ نے کتاب کا نام رکھا کچھ اور چاہیے وسعت. جی. تو اس سفر میں جہاں پہ آپ اس وقت ہیں, وہاں پہ پہنچنے کے خواب لوگ دیکھتے ہیں. اور ایک ہند و پاک دونوں ممالک کو ملا کے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اس وقت آپ کی شخصیت جو ہے وہ آپ کی اپنی فیلڈ, آپ کا جو اسلامک اسٹڈیز کا ایک سلسلہ ہے, اس میں آپ ایک اتھارٹی ہیں. ایک ایڈمنسٹریشن وائز بڑے چیزیں رہیں, بکس ہیں, لیکچرز ہیں, پیپرز ہیں, اور اس کے بعد آپ کتاب کا نام رکھتے ہیں کہ کچھ اور چاہیے وسعت. یہ تو ابھی پیاس بجھی نہیں ہے لگتا ہے. نہیں ایسا ہے کہ دیکھیے وہ زندگی کا آخری دن ہوگا جبکہ پیاس بجھ جائے گی, یہ خیال رکھیے. اور
یہ وسعت جو چاہیے یہ بنیادی طور پہ آدمی کو ہر وقت اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل. اور یہ جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پہ اصل میں صرف اردو سے متعلق مضامین ہیں اس میں. جی ہاں جی ہاں. شخصیات پہ بھی اور مطلب دوسرے موضوعات پر بھی. تو اس میں یہی چیز ہم چاہتے تھے کہ آپ کا پیغام پہنچے آنے والوں تک کہ انسان کو خوب سے خوب تر کی تلاش جو ہے اس میں کہیں رکنا نہیں چاہیے. جان ایلیا کا ایک شعر ہے جو آپ نے بات کہی, شاید آپ اس کو آگے بڑھائیں اور بڑھائیں گے, مجھے پوری امید ہے کہ ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی, ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی, ہاں چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں. واہ واہ واہ. نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب تک آپ زندگی کی کڑواہٹوں کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں سچائی کی عظمت کو پا ہی نہیں سکتے. اور جان ایلیا نے جو بات کہی ہے وہ ان کی زندگی پہ تو بالکل صادق آتی ہے, ہم سب جانتے ہیں. بالکل جی, انہوں نے تو کس طرح سے زمانے کے ساتھ, زمانے نے ان کے ساتھ سلوک کیا, انہوں نے زمانے کے ساتھ, دونوں نے ایک دوسرے سے سمجھوتا نہیں کیا. یہ بہت دلچسپ بات ہے. خیر, تو یہ تو اپنی جگہ بات ہے. مجھے اصل میں جو ایک بات کی بے حد خوشی ہے وہ یہ کہ حالات نامساعد حالات تھے, معاشی اعتبار سے بہت پریشانیاں تھیں, لیکن جو ایک ہمت تھی وہ ہم نے نہیں ہاری, اور ہمارے جو متعلقین تھے چاروں طرف انہوں نے نہیں ہاری اور نہ ہارنے دی. یہ اصل بات ہے. بالکل بالکل. اختر بھائی کچھ چیزیں انڈر لائن کر کے آپ کی کتابیں دیکھی ہیں, مختلف ہیں, ان سب کے نام اس وقت لگے ہوئے ہیں اسکرین پہ بیک گراؤنڈ میں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ 4 لائنیں پڑھ کے تو اس پہ اگر آپ کچھ فرمائیں. یہاں آپ لکھتے ہیں حرف آغاز کہ شعور و آگہی کا یہ سفر ہی دراصل انسانی زندگی میں حرکت و تغیر کا بنیادی محرک ہے. یہ سفر نہ ہو تو اس کرۂ ارض پر ہر لمحہ تازہ ہوتی ہوئی زندگی کے قافلے تھم کر رہ جائیں اور یہ دنیا اپنی اس بو قلم و رنگا رنگی سے محروم ہو جائے جس کی بدولت زندگی کا نگار خانہ رواں دواں ہے. ایک جملہ اور اس کے بعد ہے دوسرے پیراگراف میں کہ تاریخ کا مطالعہ اور عام مشاہدہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کیا نباتات, کیا حیوانات اور کیا انسان, ہر چیز اس قانون تغیر کے تابع ہے. کیا فرمائیے گا؟ یہ آپ ہی نے حرف آغاز میں لکھا ہے اور بہت ہی ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. میں آپ بھی اتفاق کریں گے, میں بھی اس پہ آج بھی قائم ہوں, چونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو کہا گیا ہے صرف تغیر جو ہے وہی اسی کو دوام حاصل ہے, یاد رکھیے. اور وہ لوگ جو تغیر آشنا نہیں ہیں ان کو پسپائی کا شکار ہونا پڑتا ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. کیا اچھی بات. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں اصل میں جو ابھی بات کہہ رہا تھا اقبال کے حوالے سے میں کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے, کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود کا, سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا, سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو جب بات اقبال کی ہوئی تو آپ ہی نے اسی کتاب میں پڑھا, ہم نے کچھ اور چاہیے, اس وقت آپ نے کوٹ کیا علامہ کو کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی عالم گردوں, عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. جی جی, یہ آپ نے کوٹ فرمایا, اور کیا اچھا چیپٹر ہے وہ اس کتاب میں.
تو سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو یہاں علامہ نے جب اس میں تھوڑا سا آپ کا کامنٹ چاہوں گا, تھوڑا سا اس شعر کو آگے بڑھائیے, اس کو بچوں کے لیے آپ بچوں. نہیں, ایک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو ایک بات ہے سائنس اور مذہب کے بیچ میں, بالکل ایک بتایا جاتا ہے کہ دونوں متضاد چیزیں ہیں, دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے, دونوں میں اشتراک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح. اگر یہ شعر جو ہے معراج کے حوالے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ 1969 میں نیل آرم اسٹرانگ جب چاند پہ گیا تو اس سے بہت پہلے 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے علامہ کا, تو جی انہوں نے اس سے بہت پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا معراج کے حوالے سے. اور یہ دوسری بات ہے کہ معاف کیجیے گا, ہمارے جو مذہبی طبقے کے بعض لوگ تھے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی, وہ اسے قرب قیامت کی دلیل سمجھتے تھے جب انسان کوشش کر رہا تھا چاند پہ کمندیں ڈالنے کی. صحیح. لیکن یہ اقبال کی بصیرت تھی کہ انہوں نے, اور آنے والے زمانے کے ایجابی مزاج پر ان کی نگاہ تھی کہ انہوں نے بہت پہلے اس حقیقت کو ہمارے اوپر عیاں کر دیا تھا جی. اور خالی انہوں نے یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی معراج کے فلسفے کو جس طرح سے بتایا ہے وہ غیر معمولی چیز ہے. بالکل ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. تو سائنس جو میں ایک بات یہاں سے عرض کروں, اقبال نے یہ خیال چاہے وہاں سے اس طرح نہ لیا ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں سر سید نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی, وہ غیر معمولی بات تھی, اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی, سائنس اور مذہب کے تعلق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا قرآن خدا کا قول ہے اور فطرت اور کائنات خدا کا قول ہے, وہ فعل ہے, اور خدا کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. صحیح. اگر آپ قرآن شریف جو لوگ پڑھتے ہیں ترجمے سے, انہیں اگر پتا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدائے واحد تک جو پہنچے وہ ایسٹرو فزکس کے ذریعے پہنچے. آپ نے سب نے پڑھا ہے کہ وہ ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے, انہیں تلاش تھی کہ کون ہے اس کائنات کا بنانے والا. انہوں نے تارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے. جب تارے کی روشنی کو چاند نے کجلا دیا اور آب و تاب سے نمودار ہوا تو کہا یہ میرا خدا ہے. جب چاند کو بھی زوال ہوا اور سورج طلوع ہوا تو کہا نہ کہ ہمیں یہ میرا خدا ہے. جب سورج کو بھی زوال ہوا تو کہا نہ وہ میرا خدا, نہ یہ میرا خدا, نہ یہ میرا خدا, میرا خدا وہ ہے جس نے ان سب کو بنایا. تو بنیادی طور پہ ہمیں جو اندھ وشواس ہے جسے کہتے ہیں, بالکل اس سے کام نہیں لینا چاہیے. صحیح. بلکہ زندگی کی سچائیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سائنٹیفک امپیریسزم ہے وہ بنیادی طور پہ مذہب کی بنیادی شناخت ہمیں فراہم کرتی ہے. کیا اچھی گفتگو آپ نے کی. اور عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں جو ہے اس کو اس طرح سے کم ڈیفائن کرتے سنا ہم نے کسی کو. نہیں, قرآن میں کہا گیا ہے کہ زمین, چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. بالکل بالکل جی. اقبال وہیں سے روشنی لے رہے ہیں, کہیں اور سے نہیں لے رہے ہیں. اقبال بھی بالکل خدا خود کہہ رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں وہ لوگ جو کہ صرف ناظرہ پڑھتے ہیں, ترجمہ نہیں پڑھتے, اور افلا یتدبروا پہ غور نہیں, پہ عمل نہیں کرتے جی, وہ بنیادی طور پہ اس طرح کے بھرم اور بھرانتی کا شکار رہے ہیں اور انہوں نے پوری قوم کو اس اندھیرے میں رکھا ہے. بالکل. ہم آگے بڑھتے ہیں, علامہ سے پھر آئیں گے واپس ان کی طرف ابھی چند لمحوں میں, لیکن کیونکہ جورج صاحب کا دن ہے تو یہاں سے جوڑ دیتے ہیں. یہ 4 مصرے جورج صاحب کے جو ہیں 70 برس پہلے کے ہیں,
جبکہ کوئی اعضاء جو تھے جسمانی آرٹیفیشل نہ ایجاد ہوئے تھے نہ لگے تھے کسی کے جسم میں. انہوں نے فرمایا کہ صاحب کہ جب عمر لگے گی جاویدانی ہم کو, جب سجدہ کرے گی بے قرانی ہم کو, واہ, اس منزل آخری میں حاصل ہوگی جو آپ نے ڈیفائن کیا نا کہ 4 مصروں میں پورا ڈرامہ جو ہے. جی بے شک وہ تو کمال تھا, قدرت تھی انہیں آتے تھے. اس منزل آخری میں حاصل ہوگی اپنے اعضاء پہ حکمرانی ہم کو. جی 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 بے شک. تو اب اپنے اعضاء پہ حکمرانی جو ہے, دیکھیے آرٹیفیشل ہارٹ بھی ہے, آرٹیفیشل لمز بھی بن رہے ہیں, پیس میکرز بھی ہیں, یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو سوچا جوش صاحب کو بھی اس گفتگو میں شامل کر لیں آج تھوڑا سا. تو صاحب, اور جیسا کہ آپ نے میں ایک بات یہاں پہ جوش پہ آگے بڑھے ہیں, ایک بات یہاں آپ سے کہتا چلوں تاکہ آپ کے ناظرین تک بھی پہنچ جائے. امام غزالی نے آج نہیں بہت پہلے ایک بات کہی تھی کہ علم التشریح جانے بغیر ایمان آدھا رہتا ہے. اینوٹمی کے بغیر جانے بغیر انسان کا ایمان آدھا رہتا ہے. اس جملے کی معنویت اور اہمیت کو ہم نے جب سمجھا, جب ہم نے یہ جانا کہ آپ کی ٹانگ میں ایک ایسی رگ ہے جو کہ اسپیئر پارٹ کے طور پہ ہے اور اسی سے دل کی رفوگری کا کام ہوتا ہے. بالکل صاحب, بالکل جی بالکل. اور معاف کیجیے گا, جس بات کو جوش نے کہا اپنے انداز سے, اسے مصفی نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا. جی مصفی, ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے سینے میں بہت کام رفو کا نکلا. اب یہ بات وہ بائی پاس سے بہت پہلے کی یہ بات ہے. جی اور اردو شعراء نے تو کمال کر دیا, اور اردو غزل کی یہ طاقت ہے. جب یہ کہتا ہے سائل دہلوی کہ تڑپوں گا عمر بھر دل مرحوم کے لیے, کم بخت نامراد لڑک پن کا یار تھا. واہ واہ واہ. جی یا کلاسیکی شعراء میں کیا کہا گیا, دشمن جاں ڈھونڈ کے اپنا جو نکالا, سو فقط حضرت دل سلمہ اللہ تعالی. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر ایک یاد آ گیا, دیکھیے اس میں کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب چکبس, چکبس, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. آپ دیکھیے کہ ڈیفینیشن دے گئے. بالکل نہیں, برج نارائن چکبس جو ہیں ان کی مطلب یہ کہ میں شاعرانہ عظمت کا تو قائل ہوئی, لیکن انہوں نے جو یہ شعر کہا ہے یہ تو اتنا سچا ہے, اور تخلیق آدم جو ہے اس کے اندر جو جن عناصر کو ظہور ترتیب قرار دیا ہے وہ غیر معمولی ہے. بالکل. اور اس ترتیب اگر ہٹ جائے ذرا سی بھی, ادھر سے ادھر ہو جائے تو سب معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو کیا اچھی جوڑ صاحب کا ایک چیز یاد آئی کہ تحقیق و تجسس کی مذمت نہ کرو. جی بے شک وہ اس کے تو قائل تھے. تحقیق و تجسس کی مذمت نہ کرو, پارینہ روایات کی حرمت نہ کرو. باقی 2 مصرے چھوڑ دیتے ہیں اس کے, ہم چلتے ہیں بالکل آگے کی طرف, واپس آتے ہیں. کچھ اور چاہیے وسعت. تو یہاں بات ہو رہی ہے شاعری کی, اور آپ آتے ہیں حمد و نعت کی طرف. جی اور آپ نے کیا خوبصورت اس کو اسے کہنا چاہیے سمرائزیشن ہے, اور اتنی خوبصورتی سے عربی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بصورت شعر آپ کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو چکی تھی. حضرت ابو طالب, حضرت حسان بن ثابت, حضرت کعب بن مالک سے ابن الفارس, اور پھر آپ نے ابن خلدون, پھر علامہ ابن حجر تک آپ آئے, پھر بات آپ نے کی شاہ ولی اللہ دہلوی, پھر ایک پوری فہرست ہے. اور آخر میں آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعدی, عطار و رومی, جامی و خسرو, عرفی و قدسی, غالب و اقبال کے کلام سے اس کے بیان ثبوت مل سکتے ہیں. آپ کا کامنٹ چاہتا ہوں, یا آپ ہی کا ہے
نہیں میرا کمنٹ کیا یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ میں نے مبالغے سے یا غلو سے کام لیا ہو. نہیں صاحب، یہ تو آپ نے تو ڈاکومنٹ کر دی، تاریخ ڈاکومنٹ کی. نہیں یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی منکر ہی نہیں ہو سکتا. جی اب آپ یہ بتائیے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بالکل. اب یہ 3 مصرے ہو گئے، چوتھا مصرع نہیں ہو رہا تھا. چوتھا مصرع جو ہے وہ عطائے خدا بندی. بالکل عطائے خدا بندی ہے. اور یہ اسی اور طرح ایک بات آپ سے میں نعت کے سلسلے میں یہاں ایک بات اور کہہ دوں، مجھے آپ اجازت دیں. وہ یہ کہ اللہ رب العزت کو شرک بالکل ناپسند ہے، ہم سب جانتے ہیں. بے شک بے شک. لیکن رسول کی مدح جو ہے اور ان پر درود و سلام بھیجنا جو ہے وہ اللہ اس میں شریک ہے برابر سے. جی اور نہ صرف خود شریک ہے بلکہ آپ کو اور مجھے اور فرشتوں کو سب کو ہدایت دیتا ہے. کیا 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 نقطہ بیان فرما رہے ہیں. جی جی بالکل. تو یہ جو ہے اصل میں بات یہ اللہ نے ورفانہ لکا ذکرک کہہ کے خود ان کے ذکر کو بلند کیا. جی انہیں صاحب خلق عظیم قرار دیا، انہیں رحمت للعالمین کہا رب العالمین نے. جی تو بات یہ ہے کہ مدح سرائی میں ایک طرح سے اللہ رب العزت جو ہے وہ پیچھے نہیں. ہمارے جو ناظرین ہیں اور سننے والے، ان کا اگر وہ واقعہ بھی آپ بتائیں کہ جب خانہ کعبہ پہ سورہ کوثر لٹکا دی گئی تھی، جی جی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کلام بشر ہے، تو چوتھا مصرع کیا آیا تھا اور کس کا تھا؟ نہیں وہ جو آپ وہاں کے جو شعراء تھے جی 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 زمین عرب کے، دیکھیے سب جو ہیں عاجز تھے. بالکل. اور سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ انسانی کلام ہی نہیں. کیونکہ وہ سورہ کوثر لٹکی رہی خانہ کعبہ پہ ایک عرصے تک. نہیں وہ ایک طرح چیلنج تھا بالکل مکے والوں کو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یہ کہتے ہو کہ یہ ان کا کلام ہے. اگر ان کا انسانی کلام ہے تو اس کا نمونہ، اس کا ایک آیت بنا لا کے دکھا دو اس جیسی. تو وہاں کے جو نامی گرامی شخصیت تھی انہوں نے نیچے لکھ دیا تھا کہ لا ھذا کلام البشر، کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے. یہ مطلب میں اس پر ایک طرح سے دیکھیے بہت دلچسپ بات ہے. میں آپ معاف کیجئے گا، لوگ ان کے بارے میں جو بھی، میں بھی ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں برابر کا شریک ہوں، لیکن مکے والے جو ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بھی کہتے رہے ہوں، لیکن صادق و امین ہونے سے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. وہ تو بنیاد اتنی مطلب جسے کہنا چاہیے کہ 40 برس میں جو چیز اسٹیبلش کی، اس سے تو انکار کا سوال ہی نہیں تھا. نہیں مگر یہ بات جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقابلہ کیسے دشمنوں سے تھا. بالکل. یہ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل. جی وہ ابو لہب جو بنیادی طور پہ ان کی پیدائش پر خوشی کے مارے جشن مناتا ہے، قربانی کرتا ہے خوشی میں، وہی صفا پہ کھڑے ہو کے جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو سب سے پہلے مخالفت کرتا ہے. بالکل. جی اور ایک بات سورہ لہب جو ہے 30ویں پارے میں، اس میں ایک بات اللہ نے صاف کر دی کہ حق کے معاملے میں، سچ کے معاملے میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. بالکل نہیں ہے صاحب. یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. کوئی رشتہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو جی، لیکن اگر وہ حق کا ساتھی نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھی نہیں ہیں. ان کا نام لے کے قرآن میں واحد ہے صاحب. وہ یہی میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں. بالکل کہ اب یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے. بالکل بالکل. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے.
آپ حضرت نوح اور کو اس لے میں کوئی لیجیے. روح نہیں, اس میں کوئی روح رعایت نہیں. صحیح, بالکل صحیح ہے, یہ ہے. بالکل صحیح ہے. تو کیا اچھی ٹرانزیشن آئی خود بخود بر صغیر کے المیہ کی تخلیقی تعبیر, یہ بھی ایک چیپٹر ہے صاحب. جی ٹھیک ہے نا فرار. تو وہاں آپ نے کیا اچھا ایک جملہ لکھا ہے یہاں پہ کہ سیاسی اسے حالات کی ستم ظریفی ہی کہا جا سکتا ہے کہ آج آدمی سماجی کے بجائے سیاسی جاندار بن گیا یا بنا دیا گیا ہے, اور اسی لیے ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول, پاس پڑوس اور آپسی رشتوں کو بھی سیاسی مصلحتوں کا تابع بنا کر رکھتے ہیں, اور بالائے ستم یہ کہ ادیب سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بھی سیاسی تعصبات کی اینک لگا کر ہی سب کچھ دیکھے اور اس کی عکاسی کو اپنا تخلیقی جوہر سمجھے. آپ کی طرف چلتے ہیں. ہمیں تو بہت ہی مطلب یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. بالکل نہیں, اس میں یہ تو دیکھیے سچائی ہے, اور ہمارے زمانے کا المیہ ہے. اسی کو ایک شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے, میرے ہم سفیر بلبل تیرا میرا ساتھی کیا. کیا بات ہے, کیا جی, میں ضمیر دشت و دریا تو اسیر تو آشیاں, اسیر آشیانہ, میں یہ ساتھی نہ کہہ دوں جو ہے فرق مجھ میں. جی, تیرا درد درد تنہا, میرا غم غم میرا غم غم زمانہ. جگر صاحب کی کیا بات ہے صاحب. میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ شاعر ہے, ادیب ہے, اور انسان ہے اگر سچے معنوں میں, تو اسے غم زمانہ کا وہ ہونا چاہیے, درد تنہا کا نہیں. ہماری پریشانی جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں ہر آدمی اپنی ذات کے گرد طواف کر رہا, اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس دور کا. صحیح. جی, رشتوں کا تقدس جو ہے وہ اس دور میں جیسا پامال ہوا ہے وہ کبھی نہیں ہوا تھا. ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو. ہم بالکل آپ کی اس میں کوئی دو باتیں دو رائے ہو نہیں سکتی جو آپ فرما رہے ہیں. تو آپ اپنی نسل کی بات کرتے ہیں, اور پھر آج کل کی نسل پہ آپ کا ایک جملہ اس میں ہے کہ آج کے دوسری وہ نسل جو ماضی کی اسیر نہیں بلکہ نئے سورج کے انتظار میں ہے اور آج کے مجاہدے میں مصروف ہے. جی, اور اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ جو دوسری نسل ہے وہ کہتی ہے کہ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں اس دھرتی پر پیدا ہوئی اور اسے انسانوں کے بسنے کے لائق بنانا میرا جیون. تو یہ تو ہے ہی. حضرت آدم جنت سے جب دنیا میں بھیجے گئے تو اس لیے تھوڑی بھیجے گئے کہ دنیا کو جہنم بنا دیں. جی بالکل. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنت سے بھیجے گئے آدم اور حوا کی اولاد کو, اس دنیا کو ایک دفعہ پھر جنت بنا دینا چاہیے. جی, اور یہ اپنے پروردگار کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ تمہاری سنت کی تجدید میں لگے ہوئے ہیں, سنت الہی کی. یہ اصل چیز. بالکل. اس چیپٹر میں بڑا درد ہے صاحب, جو آپ نے کچھ چیزیں لکھی اور آپ نے میر کے ایک مصرے پہ لا کے اس کو ختم کیا ہے. تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ 4 لائنیں اور پڑھتے ہیں آپ کی, کہ آپ نے یہاں لکھا کہ جیت یا ہار کے اندازے نہیں لگاتی ہے نسل کی بات ہو رہی ہے, کہ جہاد جینے کا سواد نہیں عشق ہے, کرتوے ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑائی سیتا کی ہے یا نہیں, ہمارے مقابل کوئی کنس, کوئی یزید, کوئی راون ہے یا نہیں, اور بالآخر ماضی کی اسیر ازلی مفرور اور تھکن سے چور نسل فیصلہ کر ہی لیتی ہے کہ ہم سب جب تک نہیں لڑیں گے اپنے اپنے راونوں کے خلاف اور اپنے یزیدوں کے خلاف, نہ اس مستقبل خانہ جنگی کو روک سکیں گے اور نہ موت کی یلغار کو. اور آپ
آخری جملہ آپ کا اس چیپٹر کا ہے کہ یہ فیصلہ تو بہرحال ہمیں ہی کرنا ہوگا، جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کیجئے، ورنہ میر کی طرح کوئی یہ نہ کہنے والا بھی شاید ملے کہ مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. شہر کو سیلاب لے گیا. یہ اصل میں ظفر پیامی صاحب کے ناول پر ایک میں نے لکھا تھا مضمون، وہ اس کا آپ نے حوالہ دیا. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو خیر اور شر ہے، نیکی اور بدی ہے، اس کے بیچ میں واضح فرق کرنا چاہیے. صحیح. اور جو میں ابھی عرض کر رہا تھا ابو لہب کے حوالے سے، رشتہ داریوں کو اور مذہبی جو طرفداریاں ہیں ان کو اس میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں اس سلسلے میں کسی طرح کی جو جسے کہنا چاہیے جانبداری جو ہے اسے روا نہیں رکھنا چاہیے. اور ایک بات یہ سمجھنا چاہیے جو میں یہاں آپ کے حوالے سے آپ کے ناظرین تک پہنچاؤں، کہ میں نے جن بدی اور خیر کی علامتوں کا ذکر کیا ہے جی، ان میں اصل میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خیر اور شر کے جو پیمانے ہیں وہ دنیا میں الگ نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں. صحیح. جی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رام اور راون ہیں، کرشن اور کنس ہیں، جی 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 پانڈو اور کورو ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری بڑی پریشانی یہ ہے، معاف کی جگہ بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، کہ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا دل تو حسین کے ساتھ ہے، لیکن ہم دسترخوان پہ یزید کے بیٹھنا پسند کرتے ہیں جی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے ہاتھ پاؤں مطلب یہ کہ شکم سیر ہونے کے بعد، ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد کہ امام حسین شہید ہو گئے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہ ہوئے. ارے بھائی آپ کیوں نہیں ہوئے؟ سوال یہ. شہریار نے بڑا اچھی بات کہی، میرے استاد تھے وہ، انہوں نے کہا کہ گزرے تھے حسین ابن علی رات ادھر سے، ہم میں سے کوئی بھی نکلا نہیں گھر سے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں بنیادی طور پہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے حق کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ کبھی مرتے نہیں. کوئی دو باتیں نہیں صاحب، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور شاید یہ کہہ کے آگے بڑھ جائیں جو آپ نے فرمایا کہ سورہ منافقون جو ہے وہ کسی اور مسلک کے انسانوں کے لیے نہیں آئی تھی، اپنوں ہی کے لیے آئی تھی. اور انفارچونیٹلی یہ چیز آج بھی موجود ہے اور خاصی موجود ہے. تو اللہ سب کو نیک توفیق دے اور حق کے ساتھ رکھے جیسا آپ فرما رہے ہیں. ایک لکھنؤ کے شاعر ملاقات ہوئی مشیگن میں، کرشن بہاری نور صاحب. ہاں کیا بات ہے. اور مشیگن آئے، ٹھہرے اور دل جیت کے چلے گئے، اور 4-5 دن کی ملاقات تھی روبرو. اور اس کے بعد ان سے سلسلہ ایسا رہا کہ ان کے پاس فون نہیں تھا، تو پی سی او تھا ان کے گھر کے قریب، وہاں ہم فون کرتے تھے، وہ بتا دیتا تھا، پھر وہ آتے تھے، پھر بات چیت ہوتی تھی اور خط و کتابت جب تک حیات رہے. رشتوں کو نبھانا کوئی آپ سے سیکھے. ارے صاحب کیا بات ہے. اللہ کی طرف سے صاحب. یہ اختر بھائی تو تپسیا کے نام سے ان کا مجموعہ ہے، جس کا شاید صحیح ترجمہ عبادت ہی ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں. تپسیا جو ریاضت کو کہتے ہیں، ریاضت. اور ان کی ریاضت جو تھی اس میں مستقل عبادت ہے. ہر غزل جو ہے ان کی
وہ ہم کلام ہیں اوپر والے سے. بے شک. کچھ ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو, واہ, کچھ ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو, اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے. واہ واہ واہ. یہ کرشن بہاری نور صاحب ہیں, اور انہوں نے جب آپ نے حق کی بات کی تو بالکل انہوں نے شعر کہے اور ایک لفظ کو لے کے شعر کہا, اور اس کے معنی جو ہیں وہ ڈیفینیشن دے دی, تعریف دے دی اس لفظ کی, کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. ہاں, کیا بات ہے, کیا شعر ہے واقعی. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ سچ رہے, نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. نہیں, بے شک. آپ بالکل, کیا ابدی سچائی ہے یہ. ہم آپ دیکھیے ڈیفائن کر گئے ہیں, اور یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اب آپ حق میں ملاوٹ کریں گے تو حق تو نہیں رہے گا. بے شک یہی پریشانی ہے, اور لوگ اسی کو نہیں سمجھتے. بالکل, کہ حق میں آمیزش کی گنجائش نہیں ہے, وہاں تو شرک والا معاملہ ہے صاحب. وہ بالکل وہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, نہ رہے, جھوٹ کی اس کی کوئی انتہائی نہیں. اور اسی غزل کا دوسرا شعر ہے جو کہ آپ کی ان تمام باتوں سے اس وقت یاد آیا, حالانکہ بات کہاں بالکل ذہن میں نہیں تھے وہ, کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو. جی بے شک, کیا اچھی, کیا بات ہے. کرشن بھائی مطلب فرماتے ہیں کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. وہ اصل میں بات غیر معمولی, یعنی جو ہمارا شعری سرمایہ ہے اس میں کرشن بہاری نور جو ہیں وہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. کوئی شک نہیں صاحب, لیکن ان کا کرشن بہاری نور کی وہ چھوٹی سی کتاب جو ان کی ریاضت ہے, جو ان کی وہ کہتے تھے کہ میری ریاضت نہیں, میری عبادت ہے. ہاں نہیں, دیکھیے ریاضت جو ہے وہ عبادت کے لیے ہی ہوتی ہے. بالکل, اور ان کا پورا کلام جو ہے گزرے جدھر سے بھی, ان کا بڑا مشہور شعر ہے, وہ پلٹے ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی. اب ان سے بیٹھے اور وہ بات چیت رہی, اور وہ بڑے اللہ والے انسان تھے صاحب, بہت اللہ والے انسان تھے. اور شروعات تھی ہماری جب ان سے ملاقات ہوئی مشاعروں میں, ان کے ساتھ کچھ بیٹھنے کا سنانے کا بھی رہا, بڑا اچھا معاملہ تھا, اور اس قدر پیار محبت سے سمجھاتے تھے کہ کیا کہنے. پہلا مجموعہ بہت اچھے انسان تھے, پیارے انسان تھے. مجھے بھی ان سے تھوڑا سا, مطلب بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا سا نیاز حاصل ہوا, اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے اہمیت کے حامل تھے. اور معاف کیجیے گا, مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ دیا شنکر نسیم اور برج نارائن چکبست, آنند نارائن ملا کی جو پوری نسل تھی, اور اس میں کرشن بہاری نور جو تھے اس صف کے آخری لوگوں میں تھے. بالکل صحیح, بالکل. کہنا میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ آخری لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے, کیا کیا جائے, سچائی کا اعتراف تو کرنا چاہیے. کیا رکھ رکھاؤ تھا ان کا, کیا رکھ رکھاؤ تھا. نہیں, وہ لکھنؤ کی تہذیب کا چلتا پھرتا نمونہ تھا. بالکل, مطلب وہ بتا گئے تھے کہ بیٹا یہ نمبر ہے, یہ ہمارے گھر کے سامنے پی سی او ہے, آپ انہیں بتا دیا کیجئے, وہ ہمیں بلوا لیا کریں گے. اور اس طرح سے مشیگن سے ہماری ان سے رابطہ رہا, بات چیت ہوتی رہی. اور پہلا مجموعہ چلتے چلتے جب ہم گھر والوں نے کہا کہ بھائی چھپوا لو, نہیں چھپوانا چاہیے تھا, گو کہ بہت بچپنا تھا اس میں اور بچپنے کی باتیں ہیں, تو ہم نے انہیں وہ پورا بھیجا, اور انہوں نے جس محبت سے اس پہ اپنے سائٹ پہ حاشیوں پہ لکھ کے چیزیں بھیجی ہیں, میرے پاس آج تک محفوظ ہے. ماشاءاللہ. تو بڑے کمال کے انسان تھے. اردو اور خود احتسابی کا آئینہ. اب ہم آ گئے صاحب اردو کی طرف, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ اردو زبان گزشتہ 1000 سال کے دوران وجود میں آنے والی ہند اسلامی تہذیب کی عظیم ترین عطاؤں میں سے ایک عطا ہے.
اور بقول رشید احمد صدیقی تاج محل اور دیوان غالب کے علاوہ ہندوستان کو دی جانے والی مسلمانوں کی 3 تہذیبی سوغاتوں میں اردو زبان ایک اہم سوغات ہے. آپ نے یہ اسی کتاب میں ہے کچھ اور چاہیے وسعت. اور آخر میں آپ نے جو بات کہی وہ ہے رسم الخط کے سلسلے سے کہ باقی اپنی زبان کو بچانے اور باقی رکھنے کے لیے اجتماعی اور انفرادی طور پر ٹھوس اقدامات شروع کرنے ضروری ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہو اور کون کرے. یہی سوال ہے جو اب اردو زبان کے مستقبل سے متعلق سب سے بڑا چیلنج ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ یہ چیلنج کون قبول کرے گا اور اس کا سامنا کیسے کیا جائے گا. تو یہاں پہ آ کے میں نے یہ اس لیے لیا کہ کچھ دن پہلے ابھی 28 تاریخ کو نومبر کی سنجیو جی سے بڑی اچھی گفتگو رہی. جی آپ میں نے دیکھی ہو، اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ بیڑا جو ہے اور یہ چیلنج جو ہے ایک ایسے انسان نے قبول کیا جو کہ 55 برس کی عمر تک پڑھنا نہیں جانتا تھا اردو کو، اور کیا اچھا کام کر رہے ہیں وہ سب ریختہ کے حوالے سے. اور دیکھیے کہ ایک ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ آپ 2 منٹ میں ایکسیس کر سکتے ہیں جا کے ویب سائٹ پہ، اور بڑا ڈیڈیکیشن ہے. تو کیا فرمائیے گا اس پوری ریختہ جو آپ تو اس شہر میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ. نہیں آپ کو میں نے آپ کے پروگرام پر کو دیکھنے کے بعد آپ ہی کو ایک وہ بھیجا تھا میں نے کمنٹ کہ 20ویں صدی اردو زبان و ادب کے حوالے سے منشی نول کشور کی صدی تھی، اور 21ویں صدی ریختہ کے حوالے سے سنجیو سراف کی صدی ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات جو میں نے ان کی شاید پہلی سالگرہ تھی یا دوسری سالگرہ تھی، میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ سنجیو سراف کی خدمات کا سب سے پہلا اعتراف جو ہے وہ ہم نے ہی کیا تھا جب ہم اردو اکیڈمی دہلی کے وائس چیئرمین تھے، اور انہیں بلا کے ہم نے باقاعدہ ایک بھرے جلسے میں اعزاز سے سرفراز کیا. وجہ یہ ہے کہ وہ غیر معمولی خوبیوں کے انسان ہیں. ایک بات جو اور میں نے ان سے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کا شاید پہلا یا دوسرا سالگرہ تھی، شمس الرحمان فاروقی تھے، کلدیپ نیر تھے، اور بہت سے لوگ تھے اس میں. بالکل شمیم حنفی صاحب مرحوم تھے. صحیح. تو اس میں مجھے بلایا گیا تھا اور بولنے کو کہا گیا، تو میں نے ایک بات کہی تھی، وہ میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں اور آپ کے حوالے سے اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے ناظرین تک پہنچاتا ہوں کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان جو ہیں ایک سازش کے تحت اس گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں کہ اردو ہماری زبان. عالم فتح پوری نے بڑے اچھے انداز سے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلزار نسیم، کیا بات، دوسرے ہاتھ میں چکبست کی رامائن ہے. کیا غضب کرتے ہو، مسلم کی زباں کہتے ہو، اپنی سیتا ہی کو بنواس دیے دیتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے اس جلسے میں کہا تھا کہ آج کے راون جو سیتا کا ہرن، اردو نامی سیتا کا ہرن کرنا چاہتے ہیں، سنجیو سراف نے ہنومان بن کر ان کی کوششوں کو ناکام بنایا ہے، اور ایک دفعہ پھر جو اردو نامی سیتا ہے اسے اس کی ایودھیا میں استھاپت کیا ہے. تو ہمیں یہ بنیادی طور پہ نہیں، جو آپ بات کہہ رہے تھے، انہوں نے جس طرح ڈیجیٹائزیشن کیا ہے، جشن ریختہ کرتے ہیں. ایک سب سے بڑی بات یہ جشن ریختہ اس وقت سب سے بڑا جشن ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات اور عرض کروں میں آپ سے کہ کامنا پرشاد جشن بہار کا سب سے بہتر مشاعرہ کرتی ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے. دلی کے اندر ایک مشاعرہ
جو برسوں سے ہوتا چلا آیا ہے وہ شنکر و شاد کا مشاعرہ ہے جو ڈی سی ایم کے تحت ہوتا رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ جتنا بھی اردو کا عروج دیکھ رہے ہیں, ہم اردو کا جلوہ دیکھ رہے ہیں, یہ آج بھی غیر مسلموں کی وجہ سے. آج بھی اردو کا سب سے بڑا نقاد جو ہے ہمارے پاس اور ماہر لسانیات جو ہے وہ گوپی چند نارنگ ہے. ہمیں اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے جی. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اور سنجیو صراف نے جس طرح سے اردو زبان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے, اور آپ دنیا میں کہیں ہوں, زمین پہ ہوں یا فضاؤں میں ہوں, آپ اردو جو ہے اس سے آپ کا رابطہ اگر نہیں ٹوٹے گا تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہم سنجیو صراف کو دیں گے. بالکل بالکل صاحب, ہم بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہیں اور بہت کمیٹڈ ہیں. نہیں, میں ان کا بڑا مطلب قائل بھی ہوں, مداح بھی ہوں. میں نے عرض کیا شروع سے, میں نے ان کے کالم بھی لکھا ان کے بارے میں, ان کی ویب سائٹ پہ مل جائے گا آپ کو وہ کالم. جورج صاحب فرماتے ہیں اردو کے سلسلے میں کہ دریا کا موڑ, نغمہ شیریں کا زیر و بم, چادر شب نجوم کی, شبنم کا رخت نم, تتلی کا ناز رقص, غزالہ کا حسن رم, موتی کی آب, گل کی مہک, ماہ نو کا خم, ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو, کتنے حسین افق سے پیدا ہوئی ہے تو. ایک طویل نظم ہے, اور یہ پوری طویل نظم خدا بھلا کرے ڈاکٹر ہلال نقوی کا کہ وہ نکال لائے, اور اس کی مکمل نظم جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیکسٹ کر دیں گے. ہلال نقوی صاحب کا تو جوش کے سلسلے میں جو کام ہے سب سے اہم ہے, جس سے انکار نہیں کر سکتے, اور ہم اردو والوں کو ہلال صاحب کا ہمیشہ شکرگزار رہنا چاہیے. بالکل صاحب, کوئی دو باتیں نہیں ہیں, وہ کلیات کسی نہ کسی صورت آپ تک پہنچائی جائے گی. اور یہ جوش کے علاوہ میں, آپ نے چونکہ اردو کے بارے میں بات کی, تو میں نثر میں آنند نرانی ملا کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد. انہوں نے کہا, میں اپنا مذہب بدل سکتا ہوں, اپنی مادری زبان نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان جی. تو یہ جو اصل بات ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم وہ لوگ جو کہ نکل گئے اپنے ملک سے, اور جن کے بچوں نے مادری زبان سے ہٹ کے, چاہے وہ انگریزی کہہ لیں, کسی اور زبان کو کہہ لیں, جرمنی چلے گئے, جہاں بھی, تو ایک بڑی سامنے کی بات ہے کہ صاحب زبان جو ہے وہ جب چھٹتی ہے تو تہذیب بھی آہستہ آہستہ چھٹتی جاتی ہے, آپ تہذیب سے دور ہو جاتے ہیں. بے شک. تو صاحب بات یہ, اب آخر میں آتے ہیں, بایو ڈیٹا کے آخر میں ہمیں ایک چیز ملی جو کہ بہت اہم ہے اور ہمارے دل سے بہت قریب ہے اختر بھائی. تو میں یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں کہ پروفیسر واسے also takes keen interest in a wide range of social and political issues. He has served as General Secretary, South Asia Inter-Religious Council on HIV/AIDS and President, India Interfaith Coalition on HIV/AIDS. He is actively involved in interfaith dialogue. یہ بڑا ایک سیریس سبجیکٹ ہے, اور یہیں پہ اس پروگرام کا اختتام بھی کریں گے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں یہ ابھی پڑھا اور بیچ میں ہمیں یاد آ گئے کرشن بہاری نور صاحب, تو ان کا ایک شعر ہے اختر بھائی جی, کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. کہ وہی غزل ہے, اسی کا شعر اس وقت یاد جی معلوم مجھے, میں بار بار انہیں سنتا ہوں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. تو ایک خیال, جب ہم نے یہ انٹرفیتھ آپ کا جو آخری ایک پیراگراف ہے,
تو کیونکہ ان سے ہمارا رشتہ بہت ایسا تھا تو شاید ان کی روح خوش ہوگی آج کہ ان کے اس شعر میں تھوڑا سا تصرف کر کے آگے پیچھے کر کے آپ سے اس پہ تبصرہ چاہتا ہوں, آپ کے کامنٹس چاہتا ہوں کہ اتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں ہم, کسی فرقے میں کچھ بچا ہی نہیں. واہ واہ, کیا تصرف ہے, کیا سچا تصرف ہے. اتنے فرقوں میں بٹ گئے ہیں ہم, کسی فرقے میں کچھ بچا ہی نہیں. جی کیا فرمائیے گا, آپ کا اتنا کام ہے انٹرفیتھ ڈائیلاگ پہ, انٹرفیتھ یونٹی پہ, کیا کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ہم ایک ہو جائیں. ابھی عدیل زیدی صاحب, میں نے پچھلے ہفتے جو میرا ایک کالم چھپتا ہے ہر ہفتے حرف حق کے نام سے, کئی اخباروں میں چھپتا ہے ہندوستان کے, اس میں بھی میں نے لکھا ہے ہماری ایک پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی جو طاقت ہے اسے کمزوری بنا رکھا ہے. اسلام میں فرقوں کا ظہور اور مسلکوں کا جو وجود میں آنا ہے وہ اس کے جمہوری مزاج اور کردار کا آئینہ ہے. اور لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین کے تابع ہیں مسلک بھی اور فرقے بھی. صحیح جی, اور امریکہ سے لے کر اور فجی تک, آسٹریلیا کے آگے تک اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا ایک ہوموجینس کریکٹر ہے, اور وہ کیا ہے؟ توحید باری تعالی, ختم رسالت, قرآن کا آخری وہی پیغام یعنی آخری کتاب وہی ہونا, مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا. جی, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے ہوموجینس کریکٹر کی پہچان ہے. لیکن اسلام کا ایک ہیٹروجینس کریکٹر بھی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری جو عرف و عادات ہیں, ہمارے جو کسٹمز ہیں, ہمارے جو ریچولز ہیں وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں. ہمیں مثال کے طور پہ ایک بات ہندوستان کے حوالے سے کہوں, کشمیر والا جو ہے وہ کیرالا والے کے مماثل نہیں ہو سکتا اپنے لباس اور خوراک کے اور رہائش کے معاملے میں. صحیح, کیونکہ رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا, اوڑھنا بچھونا, کھانا پینا, ان سب کا فیصلہ مذہب سے زیادہ جغرافیہ کرتا ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے, اس بات کو ماننا چاہیے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ, میں نے پہلے بھی بات کہی ہے, میں نے ابھی لکھا بھی ہے, میں پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ وہ سر سید ہوں, وہ اشرف علی تھانوی ہوں, وہ مولانا قاسم نانوتوی ہوں, وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی ہوں, وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہوں, وہ خاندان غفرہ معاب کے مجتہدین ہوں, یہ سب ہماری عقیدتوں کے مرکز ہیں, ہمارے عقیدے کا محور نہیں. عقیدے کا محور اللہ, اس کا رسول اور اس کی کتاب. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب اس پر اللہ اور رسول اور اس کی کتاب کو مانتے ہوئے ہمیں جس کی تعبیر اور تشریح اچھی لگتی ہے ہمیں اس کا ساتھ دینے کی اجازت ہونی چاہیے, اور آپ کو بھی ہونی چاہیے. بقول حمایت علی شاعر کے آپ فرما رہے ہیں کہ جس کو جہاں سکون ملے وہ وہاں رہے. نہیں وہ, لیکن اس بنیادی شرط کے ساتھ کہ اللہ رسول اور اس کی کتاب سے تعلق جو جڑے رہے, بنیادی ہونا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک آخری بات جو میں اور بین المذاہب اس کے حوالے سے کہوں, میرا اپنا یہ عقیدہ ہے, عقیدے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ جو دنیا میں مذہبی تکثیریت ہے, ریلیجس پلورلزم, یہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کا نتیجہ ہے. ورنہ وہ قادر مطلق اگر چاہتا تو سب کو ایک سانچے میں ڈال دیتا. صحیح, ہمارا کام کنورٹ کرنا نہیں ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے. صحیح, ہمارا کام کنورٹ کرنا نہیں ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہے. اللہ نے اپنے رسول سے قرآن میں کہا ہے ہم نے تمہیں پیغامبر بنا کے بھیجا ہے, دروغہ بنا کے نہیں بھیجا. صحیح, لیکن وہ سوچ بدل گئی بعد میں نا,
بعد میں وہ سوچ بدلی. نہیں وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں. تو ہمیں یہ بات لوگوں تک لانی چاہیے, جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ جسے کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف کمیونیکیٹ کرنا ہے, کنورٹ کرنا نہ کرنا اللہ کی مرضی اور منشا پہ منحصر ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے, انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام صحیح, عرفان محبت عام. سبحان اللہ, سبحان. قرآن تو کہتا ہے صاحب کہ دین میں کوئی لا اکراہ فی الدین, بالکل دین میں کوئی زور زبردستی نہیں, کوئی زور زبردستی نہیں, کمپلشن لکم نہیں. دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, میرا دین میرے لیے جی. اور اسی بنیاد پر, اور ایک بات اور, آپ قرآن کے علاوہ جو قرآن ناطق ہیں, یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا جو میثاق مدینہ کا چارٹر ہے, کانوینٹ آف مدینہ کا, اس کو دیکھیے جی. جی بالکل بالکل. خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھیے. آج کی اس دنیا میں جو عالمی گاؤں بن چکی ہے, اس میں اگر کوئی ماڈل کام کرے گا تو وہ میثاق مدینہ اور خطبہ حجۃ الوداع کا کو کرے گا. یہ خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں ہمارا ایمان یہ بھی ہے اختر بھائی, اور آپ تو اتھارٹی ہیں اس پہ, کہ رسول خدا جو ہیں وہ کوئی بیان یا خطبہ یا جو انہوں نے کہا, جو کچھ فرمایا, وہ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں فرمایا. بے شک. یہ ہمارا, اگر ہمارا آپ کا ایمان یہ نہیں ہے تو مسلمان تو ہو نہیں سکتے. یہی ہے. تو اگر یہ ہے, اور رسول خدا کا جو آخری خطبہ ہے اس میں تو ایک چارٹر ہے پورا, انسانیت کے لیے ایک چارٹر ہے پورا. بے شک. ہم اکثر کہتے ہیں لوگوں سے کہ بھائی اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کم از کم آخری خطبہ پڑھ لو. اس میں کہیں یہ جو آپ نے دروغہ والی بات کہی, تو وہاں کمیونیکیٹ کرنے والی بات ہے, وہاں پیغام دینے والی بات ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ چڑھائی کر دیں کسی پہ. وہاں تو عربی اور عجمی پہ کسی کوئی فوقیت نہیں ہے کسی کو. کالے اور گورے کو نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. بالکل سارے, مطلب وہاں تو مساوات کی بات ہے, پوری ایکوالٹی کی بات ہے, ایکول رائٹس کی بات ہے, اور بڑا بلیغ ایک خطبہ ہے. تو وہ تو اللہ کا پیغام ہے. بے شک وہ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی, میں ایک بات یہاں پہ آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ ایک بات اور جو آج دنیا میں اسلام اور جہاد اور ان چیزوں کو جوڑا جاتا ہے, لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ فتح مکہ تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیجئے. ساری جنگیں مدینے کے قریب ہوئی ہیں, صلح مکے کے قریب ہوئی ہے جی. اس کا کیا مطلب ہے کہ مکے والے جو تھے وہ جا رہے تھے جو مدینے پہ چڑھ کے آئے, اور مکے والوں اور مدینے والے جو تھے وہ صلح کل کے لوگ تھے, جنہوں نے کہ مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر صلح کی, نامساعد حالات میں بھی. جی. تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے. فتح مکہ کا آپ نے بڑا اچھا اس وقت دیکھیے, اختتام کے وقت جو آپ آئے فتح مکہ کی طرف, تو سب ڈیفنس ہے. اس سے پہلے جو غزوات ہیں وہ ڈیفنس ہے, افینس نہیں ہے. یہ مطلب آپ شروع سے لے لیجئے, بدر ہے, احد ہے, خندق ہے, وہی وہ سب مدینے کے قریب جیسا آپ نے فرمایا. لیکن جب فتح مکہ کا وقت آیا تو وہاں تو ہم نے کہیں خون بہتا نہیں دیکھا. نہیں خون بہتا ہوا نہیں دیکھا. ایک اور واقعہ ہوا وہاں جب پہ مکہ جب مکہ قریب آیا عادل زیدی صاحب, تو ایک صحابی جن کے ہاتھ میں پرچم تھا لشکر کا, جی انہوں نے جوش میں کہا الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ. آج کا دن انتقام کا دن ہے, آج کا دن بدلے کا دن ہے, آج کے دن پرانے قرض چکانے کا دن ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے, ان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو کہا یہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جن کے ہاتھ میں آپ نے پرچم دیا. کہا ان سے پرچم لے لو. انہیں معزول کیا اور اعلان فرمایا الیوم یوم المرحمہ,
अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, आज का दिन अफो दरगुजर का दिन है, आज का दिन भूल जाने का दिन। ये असल बात है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। जो सबसे बड़ा इंतकाम लिया वो किससे लिया? वहशी से। वहशी कौन था? जिसने हजरत हमजा का को वो किया था, हलाक किया था, शहीद किया था और मुसला किया था। आपने उससे सिर्फ क्या इंतकाम लिया, वो भी दिलचस्प है। आपने कहा भाई तुम मेरे सामने मत आया करो, जब तुम मेरे सामने आते हो तो मुझे अपने चचा का वो क्या मैं जिस्म याद आ जाता है जिसको तुमने नजर शहादत किया था और जिसका मुसला किया गया था। यानी सबसे बड़ा इंतकाम क्या था? मेरे सामने मत आया करो। आप बताइए ये जो है, जो आपने ये गैर मामूली बात है। तीनों चीजें जो सामने रखी हैं सबके के दरगुजर, सुलह सफाई, माफी, उसके अलावा जो चीज थी, जो लोग जिस हाल में थे उन्होंने कहा कि उन्हें एक्सेप्ट करो जिस हाल में हैं। बेशक वहां टॉलरेंस का मैसेज नहीं है, वहां एक्सेप्टेंस का मैसेज है। देखिए, टॉलरेंस इज नॉट ए वर्च्यू, बिल्कुल, एक्सेप्टेंस इज ए वर्च्यू। एब्सोल्युटली। तो वही उनका पैगाम था, उनके मिजाज में जो है। और जब हम ये मानते हैं कि जो कुछ वो कर रहे थे वो अल्लाह की मर्जी से था, तो उस मिजाज को उनके बाद किसी को बदलने का हक नहीं पहुंचता। बस यहाँ पे बात आज हम खत्म करते हैं अपनी, क्योंकि इसमें आप की आखिरी बात आप ही की होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फतूहात जो है साहब, आपके का जो आपने नतीजा निकाला है, नतीजा अखज़ किया है, जो कंक्लूजन है, उससे 100% इत्तफाक करता हूँ। मुसलमानों को दुनिया के अंदर सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए और अफो दरगुदर से काम लेना चाहिए, दुनिया के लिए नफा बख्श होना चाहिए। मैं एक आपका 1 मिनट लूंगा। जब मैं अलीगढ़ में था, तकरीर किया करता था, अब भी उसे दोहराता हूँ, तो बड़ी ताली बजती थी। और वो क्या था कि हमने इस मुल्क को लाल किले, कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, ताजमहल का हुस्न दिया है, लाल किले की पुख्तगी दी है, शाहजहानी मस्जिद का तकद्दुस दिया है, मुइनुद्दीन निजामुद्दीन का इरफान अता किया। बड़ी तालियां बजती थी। जब तड़ी अक्ल आई तो मैंने उसमें एक जुमले का इजाफा और कर दिया, और वो आपके हवाले से और आपके प्रोग्राम के हवाले से सबको पहुंचाना चाहता हूं। जब तक हम ये सब दे सकते थे, उस वक्त तक जिल्ले इलाही भी हमें तस्लीम किया गया। आज हम दुनिया को क्या दे रहे हैं जो कोई हमें खातिर में लाए? क्या बात, क्या जी, बात, क्या बात। इसलिए हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह जो है वो खुले दिल का होना चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए, सबका प्यारा होना चाहिए। बिल्कुल, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि आमीन सुम्मा हम आमीन। उनकी सीरत पे, उनके मिजाज को वापस अपने जिंदगियों में ला सकें। वो हमें इस कदर आसान मजहब देके गए, ज़ाब्ता हयात देके गए, और हमने उसे बड़ा मुश्किल बना दिया, बाद में बहुत मुश्किलात पैदा कर दी। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा इंशाल्लाह। ऐसा है कि हमें नई नस्ल से मायूस नहीं होना चाहिए। मुसलमान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत पुराशूब दौर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत तकलीफ दे जमाना है, और उसकी वजह कोई दूसरा नहीं है, उसकी वजह हम खुद ही। और वो क्यों है वो भी हम आपसे अर्ज कर दें कि हमने जितने अल्लाह के करने के काम हैं वो अपने जिम्मे ले रखे हैं, और जितने अपने करने के काम है वो अल्लाह के जिम्मे कर रखे। हमें ये पता नहीं कि बीवी की सेहत कैसी है, बच्ची की उम्र क्या हो गई है, बेटे की तालीमी इस्तेदाद क्या है, लेकिन ये पता है कि अख्तरुल्लाह से जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। और जो लोग ये बयान फरमाते हैं मिंबर रसूल से, वो शायद ये भूल जाते हैं कि अगर यौम हिसाब पे उनका ईमान नहीं है, आखिरत पे, तो मुसलमान भी नहीं है। नहीं, वो तो बिल्कुल जो बात है वो यही नहीं, ये काम आपका है ही नहीं, ये काम आपका है ही नहीं। कुछ तो अल्लाह पे नहीं,
डोंट बी जजमेंटल. बिल्कुल. आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? जो काम अल्लाह के करने का उसे करने दीजिए, वो जिसके साथ जो मामला करेगा करेगा. अल्लाह आदिल है. अल्लाह जो है कभी क्या में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है. वो जो सफों के दूसरी तरफ हैं वो हम सबको मुसलमान समझते हैं और हम सब एक दूसरे को काफिर समझते हैं. तो ये मसला दरपेश है साहब. नहीं, आखिरी जुमला मैं कह देता हूँ, उसके बात खत्म करते हैं कि अल्लाह के आखिरी रसूल काफिरों को मुसलमान करने के लिए आए थे, मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए नहीं आए थे. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत जहमत दी आपको आज अख्तर भाई. बड़ी नहीं, मेरे लिए सआदत की बात है. आपके हवाले से एक हल्के, बड़े हल्के तक पहुंचूंगा मैं. और मतलब ये कि आपका एक दफे फिर शुक्रिया. बड़ी नवाजिश, बड़ा करम. आपने मेरे जैसे छोटे आदमी को भी इस बड़ी महफिल में शामिल किया. हमारी लिए सआदत है. ऑनेस्टली इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज कि आप जैसे इंसान के साथ आज इतना वक्त गुजारा. इस सोहबत से बहुत कुछ सीख के उठेंगे. और हमारे सुनने वाले और हमारे नाजरीन जितने भी हैं, जहां जहां तक मैसेज आपका पहुंचेगा, दुआ है अल्लाह से कि वो आपकी बातों को समझें और उन पे अल्लाह उन्हें अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन. मैं एक बड़े बाप के बड़े बेटे से के साथ अपनी इस गुफ्तगू को अपने लिए सआदत की बात समझता हूँ और आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ. फी अमान अल्लाह. आमीन. दुआओं में शामिल रखिए. दुआओं में याद रखिए. खुदा हाफिज.